अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी हम वो जानेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी में मसाइल हमें लाहक हैं। और कहते यही हैं कि ज़िंदगी में अगर हमें कोई मुश्किलें ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, तो हम अपने रब से दूर हो जाएं। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमारत भी आपको अपने रब से दूर कर देती है। तो मिला जुला रुझान रहे, और दोनों सूरतों में अगर आपने अल्लाह ताला ने आप पर थोड़ा सा टफ टाइम दिया है तो वो कभी भी ज़्यादा दिन आपको टफ टाइम में नहीं रख सकता, क्योंकि जब वालिदा आपको मुसीबत में नहीं देख सकती तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कैसे मुसीबत में देखेगा। तो अच्छा टाइम आए तब भी उसका शुक्र अदा करें, बुरा टाइम आए तब भी शुक्र अदा करें। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अच्छा टाइम आता है तो हम रब को भूल जाते हैं, और बुरा टाइम आता है तो हम गिला करना शुरू कर देते हैं। अपने माल में से खर्च करना सीखिए कि आपको जो आपके खुदावंद ताला ने अता किया है उसमें गरीबों का भी हक है। ये ज़रूर है कि पेशावर गरीब अगर आपको कोई बार बार टकर रहा है तो उसको तलकीब करें, या अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मैसर है जहाँ पर उसका रोज़गार शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ियों के मालिक हैं और एक आदमी रोज़ आपसे भीख मांगने आता है, तो आप उसको बोलें कि भाई आओ तुम गाड़ियाँ धो और उसके एवज जो तुम्हारी उजरत बनेगी मैं तुम्हें दूंगा। तो इस तरीके से आप उसकी ज़िंदगी को रवा करते हैं एक मेहनत की तरफ, और उसका अजर भी अल्लाह ताला आपको देता है। प्रोग्राम में हमारे साथ बिल्कुल मौजूद होते हैं हकीम फरहान तारिकी साहब, जो कि हमें तमाम मसाइल का हल बताते हैं और सस्ते से सस्ता नुस्खा हमारी ज़िंदगी में हमें देते हैं, ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और परेशानियों को दूर कर सके। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में हकीम साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हकीम साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो एक टफ शेड्यूल, ऊपर से आपको माशाल्लाह एक नया ओहदा भी मुबारक हो आपको। और उसके बाद कहते हैं कि फिर चीज़ें भी आपने खुद देखनी है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते, आप हर्ब्स भी खुद लेकर आते हैं, पीसते भी खुद हैं, चीज़ें भी खुद कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह बरकत देता है। अच्छा, इसमें इतना मैं पूछना चाहूंगा कि नींद का आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है या नहीं? नींद भी मैं पूरे 10 घंटे की लेता हूँ और काम होता है, ऐसा होता है या नहीं? नींद का ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब चीज़ें अच्छी होती है तो फिर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, और ये खुशी का जो ताल्लुक है ये बचपने से या हर उम्र में आपको फील होती है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेगा। इसका ताल्लुक तो हर उम्र के और हर फर्द के साथ ही है। सही। आप जब पूरे साल मेहनत करते हैं, सही, आपके पेपर अच्छे होते हैं और नतीजे अच्छे आते हैं, सही, तब भी आपको खुशी होती है। सही। ये स्टार्ट तो उसी फेज से हो जाता है। सही। जब आप 4, 5, 6 क्लास में आ जाते हैं, थोड़ी समझ आपको आना शुरू हो जाती है। ठीक ठीक कि मैंने अच्छा पढ़ना है, अच्छा पेपर देना है, तो मेरे नतीजे भी अच्छे आएंगे। सही। सही है, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई पोजीशन लूंगा, पोजीशन होल्डर होऊंगा, सही, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मेरा नाम होगा। सही। तो ये स्टार्ट तो वहीं से हो जाता है, और वही फार्मूला हर जगह चल रहा होता है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं, ठीक है, तब भी यही होता है कि आप मेहनत करेंगे, सही, और अच्छी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसका नतीजा भी अच्छा आएगा। और जब आप खल्क़े खुदा के लिए सही, बेहतर से बेहतर बेस्ट चीज़ें अरेंज करेंगे, सही, तो उसका नतीजा अच्छा क्यों नहीं आएगा? सुभान अल्लाह। और 2 सूरतों में आएगा। सही। एक तो ये कि खुशी आपको कि आपने मेहनत की, अल्लाह पाक ने शिफा दी, बंदा ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि वो आपने जो नेक नियति के साथ काम किया वो आपको सवाब भी मिल गया। सुभान अल्लाह। यानी एक ऐसी खिड़की है जिधर से हवा भी आ रही है और अजान की आवाज भी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि दिल को हमेशा बच्चा रखना चाहिए, ताकि जब तक आप बच्चा मासूमियत में रहते तो आप दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत से देखते हैं। हकीम साहब, सवालात का सिलसिला, क्योंकि काफी सारे सवालात हैं। जी प्लीज। तो सबसे पहले बात तो एक चीज पे रोशनी डालेगा कि मिर्गी किस बला का नाम है? एक भाई ने लिखा है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके भाई को, और जिस वक्त उनको दौरा पड़ता है तो उनकी जुबान हमेशा दांतों के नीचे आ जाती है, और उनकी कंडीशन एक्सप्लेनेबल नहीं है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके सामने होता तो मैं अपने कानों को हाथ लगाता। हकीम साहब से बोले कि हम थक चुके हैं इस बीमारी से, और अपने भाई की कैफियत जो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तो एक तो ये हकीम साहब मिर्गी सुरा इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये आसाबी कमजोरी की इंतहा होती है। सही। दिमागी बीमारी है ये। सही। ठीक है ना। इन भाई से कहें कि एक तो कोशिश ये करें कि अपने भाई को ऐसे तमाम उमूर की अंजामदेही से दूर रखें, सही, जो जहनी थकावट या स्ट्रेस का बाइस बने। सही। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि एक बंदा बीमार है, सही, लगता है सही, कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बेचारा अंदर से बीमार होता है। सही। हम उसको दबा के स्ट्रेस दे रहे होते हैं, और फिर वो बेचारे का जो है ना वो एकदम स्ट्रेस बर्स्ट हो जाता है, और वो जो आपने बताया। सही। तो इस किस्म के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि उनको
ایک تو نارمل چیزیں جو اسٹریس سے تھوڑا سا کم ہو. ویسے تو کسی کام میں بھی کوئی بھی اسٹریس فری نہیں ہوتا, لیکن کمپیریٹیولی اسٹریس تھوڑا کم ہو, کچھ ایسے امور کی انجام دہی پہ ان کو لگایا جائے. صحیح, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ تمام وہ غذائیں جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں وہ ان کو نہ دی جائیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا یہ سرکہ اور لہسن ادرک اپنی غذاؤں میں, جیسے سالن بن رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں. مثال کے طور پہ سالن بن رہا ہے تو 1 کھانے کا چمچہ سرکہ, کچھ نہیں کہتا, دیسی سرکہ, سنتھیٹک نہ ہو. صحیح. اور اسی طریقے سے لہسن ادرک اگر آپ نے 1 کھانے کا چمچہ ڈالا ہے, پیسٹ جو ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے, تو وہ آپ 1.5 کھانے کا چمچہ ڈالیں, وہ بھی کچھ نہیں کہتا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے خون میں گاڑھا پن نہیں ہوگا. اعصاب کو قوت دینے والی تمام ڈرائی فروٹس, صحیح, ٹھیک ہے نا, جس میں پستہ, صحیح, سب سے پہلے تو اخروٹ ہے, صحیح, پھر پستہ, صحیح, اور پھر چرغوزہ. صحیح, ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے یہ اخروٹ, پستہ اور چرغوزہ تینوں افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم اخروٹ تو یہ لازمی, 2 کاغذی اخروٹ, 1 کپ گائے کے دودھ کی. کاؤ ملک تو اب تو مل جاتا ہے, 160 روپیز اس کی کاسٹ ہے, آرام سے مل جاتا ہے. پیشنٹس بتاتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہوم ڈلیوری, جی ہوم ڈلیوری کے ساتھ ہے یہ. تو وہ اس کو 1 کپ, اچھا 1 لیٹر اگر آپ لیتے ہیں تو 1 کپ دودھ اگر آپ نے صبح پیا تو 8 دن چلے گا وہ. ٹھیک ہے. تو بہت پاکٹ ایفیشینٹ ہے یہ. 2 کاغذی اخروٹ اور 1 کپ دودھ, یہ اس کو صبح نہار منہ 12 مہینے آپ نے کھلانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے, انشاءاللہ اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب, یہ ویسے میرے کزن فیضان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, میرے چاچا کا بیٹے ہیں, اور اس کو بھی اکثر رات میں دورہ پڑ جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی اس کا مسئلہ ہوا ہے کہ اس کو دورہ پڑ گیا, تو اس کی عمر بھی کوئی 19-20 سال ہے اور اس کی بھی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے. بس یہ آپ ان کو استعمال کرائیں انشاءاللہ. مطلب اللہ نے چاہا تو بالکل بالکل یہ, اور وہ جو میں نے غذائی احتیاطیں بتائی صحیح, پورا کرائیں. پورا مرکب ہے نا بھائی. صحیح. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ خالی روٹی کھاتے جاؤ گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا, خالی سالن کھاتے جاؤ گے. یہ روٹی اور سالن ملا کے, پانی, سلاد, یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں, وہی والی چیز, کیونکہ میری اس وقت پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں سائدہ چچی یا طاری چچا, تو انہوں نے معالجین سے رابطہ کیا, لیکن وہ جو میڈیسنز دیتے ہیں, کیونکہ چھوٹا ہے فیضان تو وہ نہیں کھا پاتا. بچے آپ کو پتا ہے کہ پرابلم کر جاتے ہیں. تو مجھے یہ سوال آیا تو ذہن میں فیضان کا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ادویات بھی ہیں جو کہ, میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس تو خیر دیگر ادویات ہیں, اور وہ چونکہ ہائی فائی ہوتی ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں مریض. صحیح. اچھا, یہ جیسے بندہ ہے جو مریض ہے, بچہ ہے, میرا آپ نے سوال کیا, اور آپ کا کزن جو ہے, ان دونوں شخصیات کے بارے میں عرض کروں گا کہ میں عقر کرا آتا ہے, مارکیٹ میں مل جاتا ہے. عقل کرا, عقر کرا, ٹھیک ہے نا, عقر کرا, عقر کرا, ٹھیک ہے. یہ جا کے لے لیں, یہ 10 گرام لے لیں, اس کا باریک صفوف بنا لیں. صحیح. 1 گرام کے 4 حصے کرنے ہیں. صحیح. 1 گرام کے 4 حصے کرتے ہیں. اب 1 گرام کتنا ہے, 1 چٹکی میں جتنا صفوف آ گیا وہ 1 گرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے 4 حصے کر لیں. ٹھیک ہے. اور 1 حصہ صبح ناشتے کے آدھے پونے گھنٹے بعد دودھ سے لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 1 گرام 4 دن چلا اور 10 گرام 40 دن چلے گا. صحیح. یہ بہت تیز ہوتا ہے. یہ آپ جو بچے کا نام بتا رہے ہیں اس کو استعمال کروائیے. صحیح. اور وہ جو صاحب ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان ایڈیشن جو آپ کو عرض کیا ہے. صحیح. تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ, ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ دوبارہ اس کیفیت سے 2-4 نہ ہو. صحیح. تو اسٹریس فری, گاڑی غذائیں بند, تھوڑا سا خالی پیٹ واک کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ جو 2 چیزیں بتائیں استعمال. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مطلب میری چاچی کا جو خاندان ہے وہ آدھے سے زیادہ دبئی میں ہے, تو یہ فیضان جو ہے یہ بھی جانا چاہ رہا تھا دبئی. تو 3 دن پہلے ہی اس کو مسلسل 2 دن مطلب اوپر نیچے 2 دن دورہ پڑا. تو اب ایک چیز تو یہ بھی مجھے پوچھنا ہے حکیم صاحب کہ کیا یہ دورے پڑنا ختم ہو جاتے ہیں, یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے یہ سب؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ جلدی جلدی دورے پڑ لیں تو یہ خطرناک بات ہے. صحیح. یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ اگر آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں, صحیح, اور جو چیزیں آپ کو بتائیں تقویت دینے کے لیے اس کا آپ استعمال کرتے ہیں, صحیح, تو کبھی ایسا ہو کہ اس کو دورہ پڑ جائے تو پڑ جائے, نہیں تو اگر آپ اس کو بالکل مینٹین چل رہے ہیں تو انشاءاللہ دورہ نہیں پڑے گا. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور پوچھنی تھی اس چیز سے ریلیٹڈ کہ میں نے تو فلمز میں دیکھا, یا آپ مطلب چینل سبسکرائب کوئی بھی کرتے ہیں تو اس پہ بتاتے ہیں پرانے دور میں تو وہ جوتا سنگھاتے تھے یا وہ چیزیں, تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں کہ جوتا سنگھانے سے مرغی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ صرف ٹونے ٹوٹ کے ہیں. صحیح. ان کا علاج سے کوئی تعلق کیونکہ ویسے اگر کسی کے جوتے میں اسمیل ہے تو وہ تو ویسے ہی بندہ خراب ہو جائے گا. وہ بیچارہ اپنے سینسز میں کب ہوتا ہے جو اسمیل کرے گا. صحیح. اسمیل تو آتی ہے سینس کو. صحیح. ہوا سے خمسہ. صحیح. صحیح ہے. صحیح. اب ایک آدمی سویا ہوا ہے, صحیح, آپ اسے پن ماریں, اس کو ہلائیں جلائیں,
صحیح نا, اس کے آگے آپ جو ہے وہ جوتا رکھ دیں یا گوبر رکھ دیں, اس کو بیچارے کو کیا پتہ چلے گا. اور یہ تو سینسس میں ہی نہیں ہوتا. صحیح صحیح صحیح. اگر سینسس میں ہوتا تو اپنی زبان دانتوں سے نکال نہ لیتا. صحیح 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 تو وہ جوتا کیا سونگے گا, اس کو کیا پتہ چلے گا. صحیح. تو یہی چیز ہے کہ ایسے ٹوٹکے استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ فیضان تمہیں بہت لمبی زندگی دے. اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت میرا کزن ہے, 2 ہیں, علی بھی ہے, لیکن فیضان بہت پیارا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر چاچا کا بازو بنے میرے, آمین سم آمین. اسی کے ساتھ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو شدید چکر آتے ہیں. اچھا, کیفیت دن میں 1-2 دفعہ ریپیٹ بھی ہو جاتی ہے کہ چکر جب آتے ہیں تو کسی بھی چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر دماغ گھومتا ہے, اندھیرا آ جاتا ہے, اور اس کے بعد سب نارمل, کچھ ہوا ہی نہیں. بھائی یہ پہلا مریض نہیں ہے, مہینے میں 3-4 مریض آ رہے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ 40, 45, 50 ایجز کے آ رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب, میں آپ کے آنسر سے پہلے ایک چیز پوچھوں گا, کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چیز ریومر بہت گھوم رہا ہے کہ یہ جو سمپٹمز ہیں یہ برین ٹیومر کے ہیں. میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کو. جی جی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو یورین میں اسپرم کے کرسٹلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ کسی کو بولو تو وہ یقین نہیں کرتا, لیکن جب میں علامتیں ان کو بتانا شروع کرتا ہوں, ان کی کیفیت بتانا شروع کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوگا, یہ بھی ہو رہا ہوگا, یہ بھی ہو رہا ہوگا, وہ کہتا ہے کہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے. تو میں برائے اس کو بتانے کے پھر میں اس کو نسخہ لکھ کے کہ تم یہ استعمال کر لینا. ٹھیک ہے. یہ پرابلم صرف اس وجہ سے ہی ہوتا ہے. اچھا, برین ٹیومر والا وہ معاملہ ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس میں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا, درد, ایسا درد کہ وہ آدمی ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور وہ جب بالکل ایکیوٹ پوزیشن پہ آتا ہے, صحیح, یہ بھی سمجھ لیجئے, ایکیوٹ پوزیشن پر آتا ہے تب ہوتا ہے. صحیح. شروع میں نہیں پتہ چلتا. صحیح. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, آمین. تو یہ وہم کرنا بیکار ہے. صحیح. صحیح نا. اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تب بھی آپ کو چکر آئیں گے. صحیح بات, یہ بات ہے. ویسے اگر آپ کا شوگر لیول, بی پی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو بھی آپ کو چکر آئیں گے. آج کل کوئی ڈاکٹر بن جانا. ویسے ایک بات ہے, صحیح کہتے ہیں, یہ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, امی کہتی ہیں, ماں کہتی ہیں کہ علم والے سے بات کرو تو سیٹسفیکشن ملے گی, ورنہ بے علم لوگ بہت. اور واقعی میں ہر دوسرا بندہ یہاں ڈاکٹر بن گیا, تو واقعی میں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بھوک نہیں, کھانا نہیں کھاؤ گے تب بھی چکر آئیں گے. وہ ایک مقولہ ہے جی جی کہ گیانی جو ملیں جی جی تو ہو گیان کی بات. صحیح. یعنی علم والے ملیں تو علمی بات ہوتی ہے. صحیح. اور گدھے جو ملے تو ہو لاتم لات. زبردست مثال دی آپ نے. حکیم صاحب, ایک بہو نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ساس سے بہت پیار کرتی ہیں اور ان کی ساس کو دمے کا مرض ہے گزشتہ 15 سال سے. اچھا, دمے کا مرض تو ویسے ہی رہتا ہے, وہ بیٹھتی ہیں تو صحیح ہے, لیکن چلتی پھرتی ہیں تو ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن سردی جب جیسے ہی آتی ہے, وہ گرم غذا کھائیں یا ٹھنڈی غذا کھائیں, ان سے نوالا نہیں چبایا جاتا اور ان کا جو لیول ہے, بریتھ لیول ہے, وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے یا بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کچھ نسخہ تجویز کریں. میں عرض کر دیتا ہوں. جڑی بوٹی والا جو شاندار مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے لیں. پہلے اس کو مجھے 12 جڑی بوٹیوں میں وہ بس آپ سمجھ جائیں, تشہیر میں نہ آ جائے. جڑی بوٹیوں کا جو شاندار جا کر کسی سے بورے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سب سے پہلے تو ایک چھنی میں ڈال کے اس کو جھاڑ لینا ہے تاکہ اس کی مٹی نکل جائے. صحیح. پھر اس کو پانی سے نتھار لینا ہے 2 بار, ایک بار, صحیح نا, تاکہ اس کی جو مٹی ہو باقی ماندہ وہ بھی نکل جائے. صحیح. صحیح نا. اس کو آپ نے 1.5 گلاس پانی میں ابالنا ہے. صحیح. 1 گلاس رہ جائے اس کو چھان کے سائڈ پہ رکھنا ہے. 1 گلاس میں سے 2 کپ نکلے, 1 کپ رات کو سوتے وقت اور 1 کپ صبح نہار ہوں. صحیح. یہ اس کو پلانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر معجون ایک آتا ہے لہو کے سپستہ. دوبارہ ہو جائے گا. لہو کے سپستہ. صحیح, آپ ہی بولا, مجھ سے نہیں بولا. 1 چائے کا چمچہ اس جو شاندے میں ملا کے, ٹھیک ہے, وہ پلانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ٹائم پہ. ٹھیک ہے. یہ کم از کم 15 خوراکیں اس کی, یعنی 1 ہفتہ ان کو یہ پلائیں, اور پھر مجھے کیفیات واٹس ایپ پہ آگاہ کریں کہ کیا ہوا. صحیح. اس دوران ان کی تمام ٹھنڈی چیزیں بند, جس میں یہ لوکی نہیں کھائیں گی, تورئی نہیں کھائیں گی, ٹنڈے نہیں کھائیں گی. صحیح. صحیح نا. گرم روٹی اور گرم سالن انہوں نے کھانا ہے, ٹھنڈا نہیں کھائیں گی. صحیح. پانی انہوں نے نیم گرم پینا ہے. صحیح. سادہ پانی روم ٹیمپریچر والا یہ نہیں پئیں گی. صحیح. دودھ کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گی, جیسے چائے وغیرہ ہو گئی یا کوئی بھی ایسی دودھ بیسڈ چیز ہو گئی, آئس کریم ہو گئی. صحیح نا. اسی طریقے سے کلفی ہوئی, کھیر ہوئی, اس قسم کی کوئی کسٹرڈ بھی. صحیح. ایسا کوئی چیز انہوں نے استعمال نہیں کرنی جس میں دودھ ہو, لیس ہو, یا جس میں ٹھنڈ کا کوئی خواص پایا جاتا ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 1 ہفتہ یہ کریں. صحیح. پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوا. اس کے ساتھ
جب یہ صبح سو کے اٹھیں یورین پاس کرنے کے بعد صحیح سکون سے بیٹھ جائیں. اس کے بعد انہوں نے بریتھ لینا ہے, اپنے پھیپھڑے کو پورا پھلانا ہے صحیح, اور کوشش کرنا ہے کہ 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اس کو روکیں اور پھر اس کو بریتھ آؤٹ کریں. تو انشاءاللہ کریں. ایک ہفتے کے بعد مجھے کیفیت سے آگے کریں واٹس ایپ کے اوپر, میں پھر آگے کا اس کو اسٹیپ بتا دوں گا کیا کرنا ہے انشاءاللہ. حکیم صاحب اسی کے ساتھ وقت ہوا بریک کا. بالکل جناب, حکیم صاحب کا نمبر اسکرینس پر ڈسپلے ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وقت ہوا بریک کا, کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک, اور سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے سوالات کا. حکیم صاحب, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی بہت زیادہ جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے, اور صبح کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, ویسے تو ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں, لیکن بچے اٹھ جاتے ہیں چھٹیوں میں. ویسے بچے زیادہ تر جلدی اٹھتے ہیں, ورنہ آف اسکول ٹائم میں تو بچے مشکل کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا, اور ان کی عمر انہوں نے جو بتائی ہے وہ 37 ایئرز ہے, اور اتنی عمر بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ میرے جوڑ کام کرنا صحیح لگ جائیں. اور سردیوں میں کیونکہ ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے یہ شدت اختیار کر جاتا تھا. ان کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگا, ان کے پورے جسم میں ہوگا, پٹھوں میں بھی, اور یہ خون میں گاڑے پن کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ایک پکی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب انہوں نے کرنا یہ ہے, میں آپ چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں ان کو. لہسن, ادرک, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے رات کو پانی میں ڈال دینا ہے, اور صبح اس کو گرائنڈ کر کے مل کے کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑ کے اس کا رس نکال لینا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ وہ رس نکلا ان کا 100 ml, صحیح, اس کو وہ ہلکے چولہے کے اوپر رکھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے چولہے پہ رکھا, اس کو ابالا. جب یہ 40 ml رہ جائے 100 ml کے بجائے, صحیح, یعنی 60 ml یہ جل جائے, صحیح, ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پھر آپ نے مثال کے طور پہ اب آپ نے میزان تو ہوگا, لازمی سی بات ہے کہ آپ نے جب 100 ml اس کو گنا ہے تو اس کے حساب سے جب آپ اس کو پلٹیں گے تو وہ 40 ml آ گیا. اس میں تقریباً 20 ml سیب کا سرکہ ملا لیں, صحیح, یعنی 50% آف دی ڈائلیوٹ. یہ ایک کھانے کا چمچہ صبح ناشتے کے بعد اور ایک کھانے کا چمچہ رات کھانے کے بعد یہ استعمال کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ کم از کم 1 مہینے استعمال کریں اور پھر مجھے کیفیت سے آگاہ فرمائیں. ٹھیک, اس دوران ان کا پرہیز بھی یہی ہے صحیح, کہ یہ کولڈ ڈرنک, باربیکیو, فرینچ فرائز, اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھائیں گی. صحیح, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں تھوڑا خالی پیٹ واک کریں. ٹھیک ٹھیک. اور پانی انہوں نے گرم پینا ہے. حکیم صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. کیا؟ ایک بہن نے لکھا کہ ان کے بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے, لیکن معالجین کے پاس وہ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ہڈیوں میں بخار بیٹھ چکا ہے, جس کی وجہ سے آئندہ کچھ عرصے میں تم بالکل بیڈ پر لگ جاؤ گی اور تم بیڈ سے نہیں اٹھ پاؤ گی. تو ایک تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی بخار ہوتا ہے کہ جو ہڈیوں میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد انسان بالکل ہی لاغر ہو جائے, یعنی بیڈ سے بھی نہ اٹھ سکے, ایسا کچھ ہے؟ ہڈیوں میں بخار بالکل بیٹھتا ہے, اور اس کے بعد وائٹامن D3 کی کمی, آسٹیوپوروسس, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان بہن کا پھر مکمل باقاعدہ علاج ہوگا, کیونکہ ہڈیوں میں بخار بیٹھ گیا تو ان سے صبح جیسے مثال کے طور پہ یہ سو کے اٹھیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا ہوگا. صحیح, صحیح ہے. اب یہ گھڑی دیکھنی ہے, وہ اب ہسبینڈ نے ان کو آواز ماری کہ بھائی مجھے جانا ہے آفس, ناشتہ بناؤ, تو یہ بہت جبر کر کے اٹھتی ہوگی. بالکل بالکل, یہ لکھا ہے کہ گردن بھی نہیں مڑتی. جی, تو وہی بات آ گئی نا. تو ان کا باقاعدہ علاج ہوگا, مطلب ان کو تشریف لانی. بالکل, تو بہن آپ بالکل تشریف لے آئیں. اور حکیم صاحب ایک ٹائمنگز دوبارہ بتا دیجیے گا کہ 8 سے 10 ایکسیپٹ فرائیڈے. ایکسیپٹ فرائیڈے 8 سے 10. اور اگر کسی نے آنا ہے, اپوائنٹمنٹ پہلے لے. نہیں, سیم ڈے کی مل جائے گی, ایک دن پہلے کی ملے گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوئی تو نہیں تو 2-3 دن بعد کی ہی ملتی ہے اپوائنٹمنٹ. 2 دن بعد کی ہی ملتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بالکل. اور جب آپ کو تکلیف ہے تو آپ کو پھر جانا ہے. حکیم صاحب ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کو سال کے 12 مہینے باڈی پر خارش رہتی ہے. اچھا, کیونکہ سردیاں آتی ہیں اور ایک خشکی سی ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے اتنی شدید خارش ہوتی ہے ان کو کہ ان کی پوری باڈی پر اسکریچز پڑ جاتے ہیں, ایون بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہاں سے خارش کر کے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے, کیونکہ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کا رشتہ پکا ہوا ہے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ان کی سسرال والوں نے دیکھی تو ان کا ایک رشتہ ختم ہو چکا ہے اس بات پر, تو میری رہنمائی کیجیے. انہوں نے بہن نے یہ لکھا. سب سے پہلے تو جو ان کے گھر میں آئل یوز ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں کھانے میں. جی بالکل, ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ تر جو بیماریاں آج کل اسکن کی ہو رہی ہیں, وہ کچھ ایسی غذائیں کھائی جا رہی ہیں متواتر کہ جس کی کھانے سے آپ کے معدے اور خون میں, ٹھیک ہے,
ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو بے چین کرتی ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ نمودار ہوتی ہیں چہرے پہ سوجن کی صورت میں، صحیح، اور جسم پہ الرجی، کھجلی، لال دانے، ریڈ کلر کے اسپاٹس، اس قسم کی کیفیات کی صورت میں وہ ابھرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آئل کی اصلاح کیجئے. اگر آپ مخصوص جگہ سے بازار کی کوئی چیز کھانا ہے، مثال کے طور پر آج کل ایسا ہے کہ وہ گھر کے سامنے فرینچ فرائز والا بیٹھا ہوا ہے، ذرا لے کے آ جاؤ اس سے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مخصوص جگہوں سے آپ سموسے پکوڑے میں کھا رہے ہیں، یا آپ اسکول یا کالج کی کینٹین سے آپ کوئی ایسی مطلب تواتر کے ساتھ ایسی چیز کھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ذرا ٹیسٹی ہوتا ہے، اس کے 12 مسالے ہوتے ہیں، یار یہ کھانا ہی کھانا ہے. تو اس قسم کی اگر آپ کوئی چیز کھا رہی ہیں تو اس کو آپ فوری طور پہ ترک کر دیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. شاہترہ لے لیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، ایک کھانے کا چمچہ تقریباً 1 گلاس پانی میں ابال لیں. صحیح، اس کو پہلے دھو لیجئے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اور 1 گلاس پانی میں ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کو چھان لیں، تھوڑا سا گڑ ملا لیں. صحیح ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 1 کپ صبح شام استعمال کریں. 1 ہفتے میں ان کی کیفیت درست ہونا شروع ہو جائیں گی، مہینے بھر میں سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب ایک سوال، مطلب سوال تو ہے لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک بھائی نے لکھا ہے. پہلے تو انہوں نے آپ کے پروگرام کی تعریف کی ہے کہ آپ بہت اچھے نسخے بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جس بھائی کو مسئلہ ہے ان کی بہن آپ کی ریگولر ویور ہیں، اور وہ آدھے سے زیادہ نسخے اب لوگوں کو بتا رہی ہوتی کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو حکیم صاحب کا شکریہ کہ آپ نے میری بہن کو آدھا حکیم تو بنا دیا. اچھا، بھائی نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کچھ روز قبل ان کی جو زبان ہے وہ دانتوں کے بیچ میں آ گئی تھی، کٹ پڑ گیا، اس کے بعد وہاں سے بلیڈنگ ہوئی اور انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا کہ بند ہو گیا خون. لیکن 2 دن کے بعد وہ جگہ جو ہے مجھے پوری زبان سوج گئی ان کی، اور ان سے کھایا پیا نہیں جا رہا. اچھا، اس کے بعد کسی نے کہا کہ گرم پانی کی کلیاں کریں، انہوں نے وہ کیا، لیکن اب جو کٹا ہوا حصہ ہے اس کے پورے ارد گرد زبان پیلی ہو گئی ہے اور اب ان کو ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ رہنمائی فرمائیں کچھ. ثابت ہلدی لے لیں، صحیح، اس کو پیس لیں. صحیح. اچھا، ثابت ہلدی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو پسی ہوئی ہلدی آتی ہیں وہ ڈائلیوٹیڈ ہوتی ہیں. اب وہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل آپ کو صاف ستھرا مال مل جائے، یہ تو مکس ہی ہوتا ہے. آپ نے ثابت ہلدی لی، اس کو کوٹ کے صفوف بنا لیا. ٹھیک ہے. کھولتے ہوئے پانی میں آدھا چمچہ، 1 گلاس کھولتے ہوئے پانی میں آدھا چمچہ ڈال کے آپ نے اس کو ہلانا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ دیکھیں نیم گرم ہو گیا ہے، اتنا کہ آپ برداشت کر سکیں، تو آپ نے اس سے کلیاں کرنی ہیں اس پانی سے. جی. اب ایک آپ نے سپ لیا منہ میں بھر کے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کلیاں کرنی ہے اس کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ عمل آپ نے ہر 3 گھنٹے بعد دہرانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام غذائیں ٹھیک ہے جو لیس دار ہوتی ہیں، جو پس ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بند کر دیں بشمول دودھ. چائے بھی یہ کالی پئیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے نا. دودھ نہیں. ابھی تو بیچارے سے کھایا پیا نہیں جا رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ کلیاں کریں. اللہ نے چاہا تو 2 سے 3 دن میں اس کا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو جاری رکھے. اچھا، ایک بات کا دھیان کر لیں، جی جی، کلی کر لی، گلاس کا پانی ختم ہو گیا، اس کے بعد سادے پانی سے بھی کلی کر لیں. ٹھیک ٹھیک، کیونکہ وہ ہلدی انہوں نے اگر انہیں اندر کھا لی ٹھیک ہے، یا نگل لی سوالو ہو گیا تو وہ دن میں 4 ٹائم کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، تو صفرا بڑھ جائے گا ان کے جسم میں. صحیح. ہاں، تو وہ دوسری کیفیت ان کی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ آپ نے نگلنا نہیں ہے ان اینی کیس اس کا پانی. تو جب آپ گلاس پہ کلیاں کر کے کمپلیٹ کر لیں تو پھر سادے پانی سے آپ نے پھر کلی کر کے ذرا زبان کو صحیح سے صاف کر لیں، مطلب وہ جو اس کے اوپر پروڈکٹ ہے وہ سارے نکال لیں. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب، ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کو 2 سال قبل لیکیوریا کی بیماری تھی، جو کہ آپ کے نسخے سے بہتر ہوئی ہے، آپ نے جو ان کو علاج کیا تھا. لیکن اب سردیوں میں ان کی پسلیاں پھر سے چلنے لگ گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. تو کیونکہ بیماری آپ کی وجہ سے ختم ہوئی تو اب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہ رہی، وہ کہہ رہی کہ آپ ہی ان کو نسخہ بتائیں. امیون سسٹم ویک ہونے سے بھی یہ ہو جاتا ہے. ہاں، لیکوریا میں تو خیر یہ ہوتا ہی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، جسم میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لازمی سی بات ہے کہ آپ کی رطوبت بہہ رہی ہے جو کہ آپ کی طاقت کی چیز ہے. تو سر درخواست ان سے یہ ہے کہ یہ 5 لونگیں کچل کے باؤل میں ڈال کے اس کو ابالیں اور اس سے اسٹیم لیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے لے کے تو چادر اوڑھ کے سو جائیں گے. ٹھیک ہے. صبح میں لے کے اور پھر 1 آدھ گھنٹہ جو ہے نا وہ لحاف یا کمبل یا چادر اوڑھ کے لیٹی رہیں. صحیح. ساکس پہن کے رکھنے ہیں. پانی میں ہاتھ جو ہے گرم پانی اگر ہے تو اس میں برتن وغیرہ دھو رہی ہیں تو گرم پانی سے دھوئیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈے پانی سے اجتناب کریں. صحیح صحیح. ایک تو درخواست ہی ہوگی. دوسرا،
دار چینی کا قہوہ. صحیح. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹکڑا دار چینی کا, صحیح, اتنا ہی بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا, صحیح, اور 1 کالی مرچ برابر ہلدی. ٹھیک ہے. 1 کالی مرچ برابر ہلدی, یہ سب ڈال کے اور 1 کپ پانی میں ابال لیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. وہ تھوڑا سا جل جائے گا. صحیح. صحیح نا, وہ مثال کے 1/3 جل گیا, 2/3 رہ گیا. صحیح. اگر شوگر نہیں ہے تو تھوڑا سا گڑ ملا کے اس کا قہوہ پئیں. ٹھیک ہے. صحیح. یہ صبح شام پئیں, انشاءاللہ اللہ چاہتے ہیں کا مسئلہ ہو جائے گا. اگر کچا پکا انڈا کھا لیں, ویسے بچیاں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہیں, وہ جو میں آپ کو بتا زردی دوں والا جو ہوتا ہے. جی نہیں, وہ ہاف بوائل. اچھا, وہ تو اسمیل والا ہوتا ہے. نہیں, اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کالی مرچ ڈال لیں, ٹھیک ہے. اس کی اسمیل غائب ہو جاتی ہے. اچھا, وہ پتہ ہے اسمیل کب کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. جی جی. کہ آپ نے اس میں مثال کے طور پر اس کو کٹ کیا, اس میں سے زردی آ گئی, صحیح. آپ نے اس کے اوپر کالی مرچ ڈالی اور فوراً اس کو آپ گرم گرم کھا لیں. صحیح. ٹھیک ہے. گرم گرم کھانے کے بعد آپ نے اس میں قہوہ پی لیا. صحیح. صحیح ہے. یا چائے پی لی. صحیح. صحیح. تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ٹھیک. ویسے آپ کیونکہ بچی ہے, بچہ ہوتا تو میں کہہ بھی دیتا, بچی ہے تو یہ کریں کہ یہ تو قہوہ صبح نہار منہ لے لیا انہوں نے, صحیح. اس کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد صحیح. 1 کپ چائے اور اس کے ساتھ یہ بوائل ایگ یہ لے لیں, ہاف بوائل ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا جو سینہ کھڑکھڑ کر رہا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. انڈے کا تیل مالش کر لیں تو کیا ہی بات ہے. صحیح. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انہیل کر رہی ہیں, جو وہ اسٹیم لے رہی ہیں, اس سے بھی بہت فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے تو حکیم صاحب ایک بات میں صحیح بتاؤں, جو یہ ایسا کچا پکا انڈا کھا کے آتا ہے آفس میں بھی بات کرنے, پھر وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو میں تو خیر اس چیز کو اوائڈ کرتا ہوں. آپ جب کبھی بھی ایسا کریں نا, کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ اس کو اسمیل فیل ہوتی ہے یا آتی ہے صحیح. کچا پکا انڈا کھانے کے بعد, جی جی, تو اس کو چاہیے کہ 1-2 نوالے بریڈ کے سوکھے کھا لیا کریں. اوکے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوکھی بریڈ کھاتے ہیں نا, تو جو زبان پہ لگا ہوا ہے, صحیح نا, اندر منہ میں کہیں لگا ہوا ہے دانتوں پہ, وہ کیا وہ سوکھی بریڈ اس کو سک کر جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. صحیح ہے. اگر نوالا کھا لیں 2-3 سوکھے تو کیا بات ہے, کیونکہ وہ تو پورا اس کو ایسا صاف کر دے گی, جاروب کہلاتی ہے, جاروب یعنی وہ جھاڑو, وہ پورا جھاڑو پھیر دے گی. اکثر آپ یقین کریں کہ آفس میں نا آپ کیونکہ سب ماسک پہن رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی بندہ تو سب ماسک اوپر کر کے بات کرتے ہیں, بیچارے خود ہی امبیرس ہو جاتے ہیں. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا کہ میری عمر 43 ایئرز ہے, اور ان کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے جو کیبن میٹ تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی کیبن میں ان کے سامنے. اچھا, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوگی, ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. دھڑکن تیز ہوتی ہے تو نہ کسی کام کے رہتے ہیں, جسم میں سے جان نکل جاتی ہے. دنیا بھر کے ٹیسٹ ہو گئے اور جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں برقرار ہے, لیکن معالجین کہتے ہیں کہ آپ کو نفسیاتی بیماری ہے. تو انہوں نے, کیونکہ آپ کے ریگولر ویور ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں صرف چیزیں دیکھ کر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسے کر لیں اگر یہ کیفیت ہے, لیکن اب میں خود اتنا مجبور ہو گیا اپنی اس کیفیت سے کہ میں نہ کسی کام کر رہا ہوں, اور کیونکہ میرے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے تو میں کام کرتا ہوں, لیکن 2 جگہ سے نوکری بھی چھوٹ چکی ہے اس بارے میں, تو رہنمائی فرمائیے گا. یہ جو موصوف جن کا انتقال ہوا ہے جی, ان کے لیے کچھ احسال و ثواب کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا, 1 آدھ خوراک دے دیں, کسی غریب کو کھلا دیں, صحیح, اس کا ثواب ان کو پہنچے. صحیح. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات بھائی, بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ڈیتھ کسی کے سامنے ہو جائے, ٹھیک ہے, ایک صدمے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو اپنے حواس پہ طاری نہ کریں. کلو نفس ذائقۃ الموت, جو آیا ہے وہ جائے گا, اور جانے کا طریقہ یہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح نا. یہاں جو نعمتیں اس کو میسر نہیں ہے, تو مسلمان کے حیثیت سے ہمیں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ نعمتیں وہاں ملیں گی. سبحان اللہ. یہاں سے زیادہ ہمارا وہاں خیال رکھا جائے گا. صحیح صحیح صحیح, سمجھنا میری بات کو. تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں جو بیچارہ جس مشکلات میں تھا, اللہ نے اس کی وہ مشکلات دور کر دیں, اور اب وہ جہاں پر ہے تو وہ اللہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہوں گی. تو آپ ایک تو اپنے دوست کے لیے احسان و ثواب کیجئے, اور اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں. آپ کی جتنی سانسیں اللہ پاک نے لکھی ہیں اور جتنے نوالے لکھے ہیں, صحیح, وہ سانسیں آپ لے کے اور وہ نوالے آپ کھا کے اس دنیا سے جائیں گے. آپ کے ڈرنے سے آپ کی زندگی کم یا زیادہ نہیں ہو جائے گی, صحیح بات, لیکن آپ کی فیملی اثر انداز ہوگی. اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کیفیت بڑھ گئی, صحیح, اور آپ اللہ نہ کرے نفسیاتی مریض ہو گئے, تو پھر آپ کے اوپر جو کفالت کی ذمہ داری ہے اس کا کیا ہوگا. سبحان اللہ, یہی بات. تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ پاک نے اس کو جہاں بلایا ہے وہاں پر ساری نعمتیں اویلیبل ہیں,
اور بغیر کسی ATM کے, بغیر کسی کریڈٹ کارڈ کے اور بغیر کسی کیش کے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں جو وہ کریں, اس کے لیے احسان و ثواب کریں. صحیح. اور اپنی تیاری کریں. صحیح. ہمارے یہاں پر اصل میں حکیم صاحب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے عجیب سی بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور آپ مجھ سے سینئر بھی ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان میں ہم 100 عیب نکالتے ہیں, یہ تو ہے ہی ایسا, اس کے اوپر تو کوئی ABCD جو بھی اس کے, مرنے کے فوراً بعد ہم دعوت, یہ جنت میں جائے گا, اس کی قبر اتنی روشن ہے. اور ایک چیز اور ہوتی ہے جو کہ مجھے بے حسی لوگوں کی فیل ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد نہیں کرتے, لیکن مرنے کے بعد سویم میں نے کرنا ہے, جمعرات میں کروں گا, 40واں میرا ہوگا, یہ میں نے کرنا ہے. مجھے ہی نہیں سمجھ آتی لوگوں کی یہ لاجک کی کیا لاجک ہے کہ بھائی مت کریں, کچھ بھی مت کریں, اور جب وہ زندگی میں ہے تو اس کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ حکیم صاحب بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آ کر تھوڑا سا اس کو روحانیت میں ہم کیری آن کریں گے. تو جناب آپ نے بالکل کہیں نہیں جانا, آج تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو زندگی میں اس کی مدد کرتے ہیں, اور وہ جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ ہر قرآن میں بھی ہے کہ ہر بشر کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو ہمیں بھی چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے اس دنیا سے لے کر جائے کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے منہ پہ جاری, اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو. لیکن مزید اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. جی جناب, ویلکم بیک. اور جاتے جاتے جو سوال کیا تھا کہ ہم اتنے بے حسی کے کیوں مالک ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے. سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا, لیکن اس بات کو حکیم صاحب میں نے کہا تھا کہ ہم کیری آن کریں گے بریک کے بعد بھی, کہ ہم بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے, ہم فروٹ لے جاتے ہیں, 2 جوس کے ڈبے لے جاتے ہیں, اس کی یہ نہیں بولتے فروٹ اور جوس جو آکسیجن پر ہے, بائی پائپ پر ہے, وہ کیا کھائے گا. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم جائیں, اس کی کوئی میڈیسن ہے, کوئی انجیکشن ہے, ہم وہ کیوں نہیں دیتے انسان کو کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بچ جائے, ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے آپ کے ہی رزق میں اس کی زندگی یا اس کے لیے شفا ہو. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ باتیں ہیں ساری سوچ کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. جیسے بھی آپ نے ایک صاحب کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ان کے کسی کولیگ کی ڈیتھ ہوئی, وہ ڈر گئے. صحیح. بنیادی طور پہ وہ ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ موت کا, وہ ڈر ہوتا ہے انسان کی تیاری کا. صحیح. آپ کا پیپر ہے 5 تاریخ کو اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ ڈریں گے, آپ کو خوف ہوگا کہ یار 5 تاریخ کو پیپر ہے, آج 4 ہو گئی اور میرا کوئی اس میں تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو انجانا سا خوف ہوتا ہے نا, وہ بیسکلی اس تیاری کا ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے یہ اسی احساس کا نام ہے. ٹھیک ہے. انسان اس میں احساس ہے تبھی وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے اور وہ اپنے لیے گزارتا ہے. وہ جب صبح اٹھتا ہے اس کا کام چرنا ہوتا ہے, پورا دن چرتا رہتا ہے, اور وہ فضلہ خارج کرتا ہے اور پھر چرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان بھی اپنے لیے یہی کرتا رہے کہ وہ صبح اٹھا, اپنے پیٹ کی اس نے اطاعت کی, اپنے پیٹ کے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کے لیے گھومتا رہا, سارا کام کیا, اچھا برا سب کرا, اور آخر میں آگے سو گیا, اس سے خلق کو کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر اس جانور میں اس میں کیا فرق ہے؟ صحیح. یہ سوچ کی بات ہے. صحیح. صحیح. تمہاری سوچ کیا ہے؟ انسان اپنی سوچ سے اعلیٰ ہے اور اپنی سوچ سے ابتر ہے. صحیح. اب وہ کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہے اپنے کسی ریلیٹو کے پاس, اور صاحب استطاعت ہے نہیں ہے, دونوں کیفیات میں. بھائی دوائیاں آ گئیں, جو بھی وہاں پر اٹینڈنٹ ہے, کوئی چیز کم تو نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کسی اور ہاسپٹل میں کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ جو تیماردار ہے, کیونکہ وہ تو اسٹریس میں ہوتا ہے. صحیح. ہاسپٹل میں جو بیچارہ ہوتا ہے نا, وہ تو دن تو کاٹ لیتا ہے, رات کاٹنا عذاب ہو جاتی ہے اس کے لیے. صحیح. اور پھر وہ پہلی ذہنی طور پر متاثر ہوا ہوتا ہے, پھر مریض کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ویسے. تو ایسی صورت میں جب آپ جا کے اس کی دلجوئی کریں گے اور اسے ایک اچھا مشورہ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کلک کرے اور وہ پھر فیصلہ کر سکے, کیونکہ فیصلہ اس کے اٹینڈنٹ نے کرنا ہے. صحیح. آپ نے نہیں کرنا, آپ اسے صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں. ایک اچھی سجیشن آپ اس کو دیں گے تو ممکن ہے وہ کیری کرے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک کہہ رہے کہ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور جو نیک عمل تم بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ کر پاؤ گے. اب یہ سب چیزیں سوچ کی تمہارے پاس. اچھا تمہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تمہیں سوچ کی ضرورت ہے. صحیح. تمہیں نیت کی ضرورت ہے. صحیح. اگر تم نے اس سے پوچھ لیا,
وہ بولے گا ہاں یار یہ چیز لانی تھی یار میں بھول گیا, تو ایک کام کر یار یہ پکڑ پیسے اور یہ پکڑ لسٹ پرسکرپشن کی, سامنے سے جا کے دوائی لے کے آ جا. اب اسٹریس کی وجہ سے وہ بیچارہ بھولا ہوا ہے کہ یار یہ بھی منگا کے لگوانا تھا, ڈاکٹر نے بولے بھائی منگا لو تو مجھے بلا لینا میں لگا دوں گا. اب رات میں 2 دنوں کا جاگا ہوا ہے, نہیں کر سکا. تو ہمیں یہ جو چیزیں نا خود سوچنی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا اچھائی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی چھوڑ دو تم کہ تم اچھائی کرو, کم از کم یہی سوچ لو کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے تمہارا اپنا ہی کوئی پیارا اس جگہ پہ لیٹا ہوا ہو, تو پھر تم کیا کرتے؟ تو تم یہ سوچو کہ یار اگر میں اس کیفیت سے بچنا چاہتا ہوں تو میں اس کی خدمت کر لوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے حصے میں یہ چیز لکھی ہے تو وہ دوسرے کی خدمت کر کے اپنی لائف میں سے, اپنی تقدیر میں سے اس کو مائنس کر دے. سبحان اللہ, یہ بڑی گہری باتیں ہیں, صحیح بات, اس کو سمجھنا چاہیے کہ تم کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اگر اس کی کوئی خدمت کر رہے ہو صحیح, تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہو اور اللہ پاک نے تمہیں ایک موقع دیا ہو سدھرنے کا کہ تم اس کی وہ خدمت کر کے اپنی تقدیر میں سے وہ نکال لو, کیونکہ تمہارے حصے میں وہ کسب تھا. صحیح, لیکن تم نے اپنے ایک بجائے تم نے دوسرے کے لیے وہ کر لیا تو وہ نکل گیا. سبحان اللہ. دیکھو تم کس بات کے مسلمان ہو پھر؟ اس کا مطلب کہ تمہارا ایمان تو پھر یہاں تک آیا نا, یہاں نہیں اترا نا. اترے گا جبھی تو تم پھر پاک کیسے ہوگے, معطر کیسے ہوگے؟ صحیح. وہ کون تھے جن کے جست ابھی تک جو ہے نا وہ محفوظ ہیں؟ بہت سی لہد کھلتی ہے ان کے جست محفوظ ہوتے ہیں. وہی لوگ تھے جن کا ایمان یہاں اترا, جن کا یہاں تک رہا نا وہ پھر گل سڑ گئے. یہی چیز تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ سے انہوں نے رجوع کیا تھا اور آپ نے ان کو کچھ وظائف بتائے تھے. انہوں نے وظائف شروع کیے تو ان کا ہر کام الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, بہت زیادہ غصہ آتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ انہیں یہ لکھا ہے کہ اکتری کا شکار بہت زیادہ ہو گئے وہ پہلے سے زیادہ. تو پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا معاملات ہیں ایسے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. میں بتا دیتا ہوں ان کو. اچھا ان کا اسپیسیفک مسئلہ تو میں ان کو واٹس ایپ کر دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن میں جنرلی بتا دوں جن لوگوں کو میں وظائف دے رہا ہوں یا جو لوگ مجھ سے وظیفے لے کے جا رہے ہیں اور زیر تربیت ہیں, کہ جب بھی وہ ذکر و اذکار شروع کریں, ایک تو یہ کہ پاک صاف ہوں, صحیح, جگہ پاک صاف ہو, صحیح, اور جائے نماز بھی پاک صاف ہو. صحیح, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ عقل حلال, پورے دن وہ پورے ورلڈ کی ایسی کی تیسی کر کے آ کے, صحیح, اور رات میں مرغ مسلم کھا کے حرام کا, صحیح, اور پھر پڑھنے بیٹھ جائیں, صحیح, اور پھر بولیں کام نہیں ہو رہا, تو کیسے ہوگا؟ صحیح, صحیح, یہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا نا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, لیکن جو ذکر پڑھ رہا ہے وہ باقی کا کلام ہے, اور اس کی جو روحانیت ہے نا وہ سب کو, ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح, سمجھ میں آیا نا. تیسری بات خرافات, صحیح, آپ پڑھ رہے ہو اللہ کا کلام, صحیح, صحیح ہے, ذہن آپ کا دوسری تیسری جگہوں پہ گھوم رہا ہے, صحیح, منفی چیزوں میں آپ کا دماغ گھوم رہا ہے, صحیح, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے, صحیح نا, دوسرے کے پیسے پہ, دوسرے کی عورت پہ نظر پہ آپ کا دماغ گھوم رہا ہے, تو بھی آپ کو چیزیں نقصان دیں گی. آپ کو یہ چیزیں فائدہ کب کریں گی یہ آپ سمجھ لیں کہ جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں تو نیت کر لیں کہ میں اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے, صحیح, یہ خالصتاً ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کی محبت اور ان کا قرب حاصل ہو. صحیح, صحیح ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کا ذکر تمام ہو, کمپلیٹ ہو, جتنی تسبیحیں میں نے بتائی ہیں وہ پڑھ کے آپ فارغ ہو, آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, بالکل کریں, اس کے لیے منادی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نیت ہی اپنے پیٹ کے کر کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں کیا فائدہ کرے گا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ تمام غیر شرعی اور حرام کاموں سے اور حرام غذا سے اپنے آپ کو دور رکھیں. صحیح, یہ بھی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں نا کہ پردہ صرف حرام سے نہیں ہوتا, آنکھ کا بھی پردہ ہے, منہ کا بھی اور کان کا بھی پردہ ہے. وہ ساری باتیں وہی میں نے اس لیے بند جملوں میں کہی ہیں کہ اب ہمارے ہاں تو بس ادھم مچایا ہوا تھا لوگوں نے, تو اس کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. صحیح ہے. پھر سب سے اہم بات کہ تلفظ, جلد بازی میں پڑھ لے ہو, تلفظ آگے پیچھے ہو گیا, کچھ کا کچھ نکلا, تب بھی نقصان ہوتا ہے. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جو بھائی صاحب ہیں یا جو بھی ذکر کر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا دیکھے. اچھا اس بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا نیاز دے کے بیٹھنا چاہیے تھا, اس نے وہ نہیں دی, اس وجہ سے وہ چیزیں اس کو تنگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن روحانیت اس کی ایکٹیو ہو گئی ہے, یہ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. نہیں لیکن حکیم صاحب اگر ایسا کوئی مسئلہ تو وہ پھر آپ سے
روحانی استاد ہوتا کس لیے ہے؟ آپ کو ایک ذکر دیا، آپ کو خواب وغیرہ آنا شروع ہو گئے، آپ نے بولا ٹھیک ہے جی ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا، اب آپ نے رابطہ ختم کر دیا. صحیح. رابطے میں دیکھیں آپ سے کوئی چیز تو نہیں لے رہے، نہ ہم فیس لے رہے نہ کچھ لے رہے، صحیح. لیکن کم از کم آپ اپنی کیفیت کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ آپ کو دیا ہوا ہے، اسی لیے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی کیفیت سے آگاہ کریں، ہم آگے کا آپ کو سبق دے دیں. اگر آپ کی کیفیت درست ہیں اور بہتر ہو رہی ہیں تو اس کی دوا کی ڈوز ہم کم کر دیں، اسی لیے واٹس ایپ دیا ہے کہ بھائی آپ رابطہ کر لیں. صحیح. آسانی کے لیے دیا ہے نا. بالکل. اب وہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں کو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں تو پھر وہ چلیں کہ تو اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور کافی سارے سوالات ہیں جو آپ سے دوبارہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب اسی دعا کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت کہ مذاق میں بھی گالی دینا آپ کے نامہ اعمال میں بدکاری لکھی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ دو بندے بات کر رہے ہیں تو آپ کے گھر والوں تک پہنچنا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور اگر آپ کسی کی ماں یا بہن کو گالی دیتے ہیں تو آپ جہنم میں اپنے لیے ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو، چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ ان پر نظر ثانی کریں تاکہ زندگی آسان گزرے. مجھے، میری ٹیم کو، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اب لوگ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.